मड़ादार चारुका ब्रेक पद माशुमारा वशत कने चुकुमगा पुत्रान कन गाएं लियारिया बगदादिया कप्तगे माड़िया पद बाजें माड़िश कराची शहर आ मखदूश करार देख बुतगा तो किसास 580 नज़दीका माँ इमारत के हस्तियाँ नाकाबिल रिहाइश जोड़ बुतगा तेयोगे कराची दुरस्ता गिश्तर एक हस्ता ज़िले जनूबी डिस्ट्रिक्ट साउथ मौजूद नी किसास 450 गेश हैं तो डिस्ट्रिक्ट साउथ गिश्तर लियारी के हस्ते मखदूश बिल्डिंग मौजूद हैं तो चीज़ें बिल्डिंग के हस्ते आनी दौर दिया गया अवाला मगंदे के सिंध हुकूमत या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इकदाम का लगाएँ तो बुनियादी सवाल हमेशा के आहना मुतबादिल ज़राए चूँ फ्राहम कनक का पुत्रान पर जाए नामरादारी का लगाएँ आगा खालिद साहब सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी आयुंगेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं जो कराची में मखदूश इमारतें उनकी निशानदेही की गई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से और जो सानिया पेश आया था कुछ दिनों पहले लियारी बगदादी में वहाँ 27 के करीब अफराद जो हैं जाँ बहक हो गए थे। तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि जो इमारतें मखदूश हैं इसमें कुछ गरीब फैमिलीज़ भी हो सकते हैं तो सिंध हुकूमत की जो है प्लानिंग या मनसूबबंदी क्या होनी चाहिए जब किसी इमारत को खाली किया जाता है नाकाबिल रिहाइश होने के बायस तो सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है? बताना है वहाँ तो पूरे जिन पे इस तरह के पोर्शन खड़े कर दिए गए वो एक मंजिला या दो मंजिला बनी हुई थी तो अब जाहिर है उन्होंने तो फिर गिरना ही था और ये कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है लेकिन इसमें सारे नीचे से ऊपर तक सब लोग इसमें शरीक हैं और इसमें सबको हिस्सा जाता रहा है तो अब जाहिर है उसमें जो बेचारे मरे हैं वो तो लावारिस लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं है खुदा के अलावा। तो जाहिर है कौन पूछता है, कौन उनका पूछेगा, कौन हिसाब लेगा, कौन इनको कहेगा। कितनी संगदिली के साथ एक वजीर ने जो है उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि जनाब वो इसमें जो है इन लोगों को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते इतनी बड़ी तादाद में। अरे भाई ये तो हुकूमत का काम होता है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को एकोमोडेट करे क्योंकि इनकी वजह से उनको सज़ा मिली है। इनकी पॉलिसी अगर सही होती, बहुत अरसा पहले इसको कंट्रोल कर लिया जाता तो आज ये दिन इनको ना देखने पड़ते, लेकिन ये सब कुछ खुद इनकी अपनी नाअहली की वजह से उनको बेचारों को सज़ा मिली है। उनके 27 लोग मर गए हैं, कोई मामूली बात है कि 27 जनाजे उठना और उसमें बजाय शर्मिंदा होने के और तस्लीम करने के कि हम लोगों से ये गलती हुई है और हम इसमें इनको कुछ ना कुछ जो कुछ भी हो सका अब हम करेंगे, वो कहते हैं कि जी हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये लोग जो चाहें करें। इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है, मुझे बताएं। तो अगर सब जो बिल्डिंग्स हम देखते हैं कराची में जो है जो बिल्डिंग की कसीरुल तादाद या कसीरुल मंजिला जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं लेकिन उसमें नाकिस मटेरियल या उसमें चीज़ें नहीं डाली जाती हैं तो ऐसे ही ब्लॉक रख के उनको जो है ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो आप नहीं समझते हैं कि उस वक्त जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसको इकदाम करनी चाहिए जो बिल्डिंगें नाकिस मटेरियल से बनाई जा रही हैं या उनको ऐसा बनाया जा रहा है जिनका गिरने का खदशा है, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है उस वक्त? मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो बिल्डिंगें नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं कि इसको ये बनाया गया तो इसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया, ऐसा नहीं है। ये तो पहले से बनी हुई बिल्डिंगें हैं जिनका एक मंजिल या दो मंजिल बनी हुई होती है, ये उसकी छत खरीद लेते हैं, उसके ऊपर 3-3 मंजिलें और डाल देते हैं। अब जो बिल्डिंग बनी एक मंजिल के लिए या 2 मंजिल के लिए, अगर उसके ऊपर तुम 3 मंजिल और डाल के उसको 5 या 6 मंजिला कर दोगे तो उसने तो गिरना ही है ना कुछ अरसे के बाद। तो वही हुआ। अब आप उसकी तस्वीरें देखें ना जो पहले की आई हैं कि किस तरह उसके सरिये निकले हुए हैं, उसके पिलर सारे गिरे हुए हैं, लेकिन वो कैसे बदबख्त लोग थे कि उसके बावजूद सारी गाड़ियां भी उनकी खड़ी हैं और वो रह भी रहे थे। इतनी इस कदर लापरवाही तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये हुकूमत का फर्ज है ना कि हुकूमत उस पर एक्शन लेती। उनको सब पता था, उन्होंने इसको डिक्लेयर भी कर दिया था खतरनाक बिल्डिंग, लेकिन फिर भी उनको खाली नहीं कराया गया। खाली इसलिए नहीं करवाते ये कि इनको पता है कि फिर हमें इनको एकोमोडेट करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा और क्या ज्यादती हो सकती है? मतलब ये ऐसा सूबा है सिंध जो है, यहाँ ना कोई तरक्याती काम हो रहा है, ना कोई लोगों को एकोमोडेट किया जा रहा है, ना उनका घर। सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है यहाँ जो लोग हुक्मरान हैं उनकी, और वो है सिस्टम के तहत जो चलता है, जो सिस्टम के तहत उनको पैसे देता है और उल्टे सीधे काम करता है, वही यहाँ रह सकता है, वही उसी के यहाँ हर तरीके से फ़ायदे भी है। वरना बाकी लोग जो है सब नुकसान में ही है बेचारे। आप देख रहे हैं सड़कों का क्या हाल है,
جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں، برا حال ہے، لوگوں کا پینے کا پانی نہیں ہے، اگر ہے تو اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے۔ یہ اس صوبے میں جتنا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، میں تو کہتا ہوں اللہ ہی ہے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کب تک بھگتیں گے ان لوگوں کو۔ تو اگر لیاری کی بات کی جائے، آغا صاحب آپ کافی تجربہ رکھتے ہیں رپورٹنگ اور صحافت میں، تو ہمیشہ یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے، وہاں پیپلز پارٹی نہ صرف صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت کے آئی ہیں، بلکہ جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ بھی انہی کا رہا ہے لیاری میں۔ تو اس وقت جو یہ واقعہ پیش آیا ثانیہ کے بعد تقریباً 6 عمارتوں کو خالی کروایا گیا ہے، لیکن آپ نے خود کہا کہ ایک صوبائی وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے اپنے ووٹر ہی ہیں جو ہیں صدیوں سے یا دہائیوں سے آپ کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں، تو کیا ایکوموڈیٹ کرنا سندھ حکومت کی فرض نہیں بنتی؟ تو کیا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو جو کہ ان کی حکومت ہے سندھ میں؟ والوں کو بیچاروں کو، وہ اصل میں بات یہ ہے انہوں نے کبھی ان کو تعلیم میں آگے بڑھنے نہیں دیا لیاری والوں کو، وہ ہمیشہ ان کو انہی چکروں میں رکھا ہے۔ تو وہ بیچارے ان کے پاس اتنا شعور ہے نہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو پارٹی ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی، ہمارے علاقے کے لیے کچھ نہیں کر رہی، جو سب سے پرانی آبادی ہے کراچی کی، جو اصل کراچی تھا، اس کو آج تک پینے کا پانی نہیں دے سکے، وہاں گٹر کا کوئی سسٹم نہیں بنا سکے، تو مجھے بتائیں وہ لوگ پھر بھی ووٹ ان کو دیتے ہیں اور اسی بات کی ان کو سزا ملتی ہے ہمیشہ سب سے زیادہ۔ ابھی بھی بتایا جا رہا ہے نا کہ پچھلے 2 سال سے تقریباً ضلع جنوبی کے اندر جو ہے کافی کنٹرول کیا گیا، بلڈنگیں جو اس طرح کی غیر قانونی بن رہی تھی ان کو روکا گیا، لیکن لیاری کے اندر باقاعدہ مستقل طور پہ ایک صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ سسٹم چلا رہے تھے، وہ ایس بی سی اے کے وہ افسر ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں باقاعدہ بلڈنگیں بھی بن رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کی پشت پناہی ظاہر ہے حکمراں پارٹی کے لوگ ہی کر رہے تھے اور انہی کی اس کو سپورٹ حاصل تھی، تو اس لیے ظاہر ہے اس کو کون روکتا۔ اب اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہوتی ہے کہ کراچی کا ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے ایک بڑے لینڈ گریبر سے معافی مانگ رہا ہے جو اب منسٹر بن چکا ہے، اور اس میں وہ اخباروں میں اشتہار دیا اس نے، کیونکہ اس کو پوسٹنگ ہی نہیں ہونے دی جو اس نے پچھلے 4-5 سال میں، تو اس نے معافی نامہ داخل کیا ہے کہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں، کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے آپ کے لیے ایک اشتہار لگایا تھا کہ کسی کو بھی شکایت ہے اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے اس لینڈ گریبر نے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ تو اب اس سے یہ بدلہ لیا گیا ہے کہ اس کو پوسٹنگ نہیں لینے دی، اور اس نے بیزار آ کے اخباروں میں اشتہار دیا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا تھا، میں اس پہ معافی مانگتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ آج 24 گھنٹے ہو گئے، پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لوگ جو ہے اس پہ لعنت ملامت کر رہے ہیں، لیکن کسی کو ہوش نہیں ہے، کوئی تردید نہیں آ رہی، کوئی ایسی بات نہیں آ رہی، کوئی وضاحت نہیں آ رہی کہ بھائی ہم یہ ہوا کیا ہے، ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ اس صوبے کے اندر آپ مثلا یہ توقع کرتے ہیں کہ بھئی یہاں کوئی اچھی بلڈنگیں بنیں گی، اچھا ماحول ہوگا، لوگوں کو انصاف ملے گا، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو سوچنا ہی اب تو میں سمجھتا ہوں بیکار باتیں ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آغا صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو وزیر بلدیات سعید غنی صاحب انہوں نے جو دوسرے صوبائی وزراء ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اس نے یہ بھی کہا کہ جو 588 عمارتیں وہ خطرناک قرار دی گئی ہیں، تو جو کمشنر کراچی ہے درجہ بندی کر کے تمام تفصیلات سامنے لائے گا اور ان کو جو ہیں باری باری کالی کرایا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھنا ہے کہ کن عمارتوں کو پوری طور پر گرانا ہے اور کون سی ایسی عمارتیں ہیں جو بنیادی مرمت کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو کیا جو عمارتیں ان کو بنیادی مرمت اگر کیا جائے تو ٹھیک ہو جائیں گی، تو کیا سندھ حکومت یہ ذمہ داری لے سکتا ہے ان کو بنیادی مرمت کرے گی، یا ان کو ایسی چھوڑے گی جب اس طرح کا ثانیہ پیش آئے گا جو کچھ دن پہلے پیش آیا تھا؟ ہر بڑے حادثے کے بعد اس طرح کی باتیں آتی ہیں، یہ تو ابھی دیکھ لینا، ابھی تو یہ تازہ ہے معاملہ، تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ 10-15 دن کے بعد یہ سب بھول جائیں گے، کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ کیا خالی کرانا ہے اور کس کی مرمت کروانی ہے۔ یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا کام مرنا ہے، یہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم یہ کریں، ان کے لیے کچھ کریں، ان کا مستقبل کا کچھ خیال رکھیں، ان کو کوئی اچھا ماحول دیں، جو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں کسی بھی چیز میں، تو کہاں سے ہوگا؟ وزیر بلدیات بیچارہ کیا کر لے گا؟ اس کی تو وہاں چلتی بھی نہیں ہے بلدیات کے اندر، آپ کو پتہ ہے وہاں تو سسٹم چلتا ہے پورا، وہ تو ایسے ہی ہے، وہ تو ایک کلرک کا بھی تبادلہ نہیں کر سکتا جو سسٹم کے تحت جو کلرک بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن جو لیاری میں جو عمارت گری تھی تو ملبے تلے دب کر مرنے والے 27 میں سے جو 20 افراد کا تعلق ہندو کمیونٹی سے تھا، تو وہ بھی اقلیت ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو ہمارے اقلیتی برادری ہے اور کوئی ثانیہ اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، تو حکومت کا رویہ یہی ہونی چاہیے؟ عالم اور مظلوم کا، یہاں 2 قومیں ہیں،
ایک صاحب اقتدار ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو سسٹم میں ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو بیچاری رعایا ہے، جو عام آدمی، چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، سب کا وہی حال ہے۔ وہاں تو یہ تو ایک عمارت ایسی تھی کہ چلو اس میں بہت بڑی تعداد میں ہندو تھے، وہ مر گئے، ورنہ زیادہ تر جو ایسی عمارتیں ہیں جو گرنے والی ہیں، جن کو مخدوش قرار دیا گیا ہے، اور عرصہ ہو گیا، کئی سال پہلے ان کو مخدوش قرار دیا گیا تھا، وہ ان عمارتوں میں مسلمان رہتے ہیں، تو وہ بھی تو مریں گے اگر وہ ہوگا، اور ابھی اس میں بھی مرے ہیں 800-1000 بیچارے مسلمان۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یا ہندو ہو یا مسلمان ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ مظلوم ہے، اور یہاں ہمیں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے۔ ہمیں تم تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے نا، ہمیں یہ تھوڑی دیکھنا ہے، لیکن زیادتی تو ہوئی ہے نا ان کے ساتھ بھی، بیچاروں کے ساتھ، اور سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا تدارک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت اس سے بھاگ رہی ہے، رائے فرار اختیار کر رہی ہے۔ تو اگر صاحب کل جو گورنر سندھ ہیں ٹسوری صاحب، انہوں نے بھی جو جائے حادثہ ہے، جو بلڈنگ گری تھی، اس جائے حادثہ کا دورہ کیا، اور انہوں نے بعد میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ ان کو جو ہیں پلاٹ دی جائیں گی، اور 6 مہینوں کو جہاں وہ رہائش پذیر ہوں گے ان کی کرایہ ان کو ادا کی جائے گی میری طرف سے۔ تو اس میں آپ کو امکانات نظر آ رہے ہیں کہ گورنر سندھ اس میں کچھ کرے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا، یہ صرف ایک میڈیا اسٹیٹمنٹ تک محدود رہے گا؟ میرے بھائی، اس سے زیادہ شرمندگی کے بعد حکومت کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ گورنر آگے کہہ رہا ہے کہ میں 80 گز کے پلاٹ بھی دوں گا، میں ان کو اکوموڈیٹ بھی کروں گا، یہ کروں گا، اور جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تو کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے زیادہ زیادتی، اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، گورنر تو وفاق کا نمائندہ ہے اور اس کے پاس تو اتنا بجٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو کہہ کے صنعت کاروں کو، تاجروں کو کچھ مطلب لے کے ان سے کروائی دے گا ان کا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ جن کا کرنے کا کی ذمہ داری ہے، جن کا فرض بنتا ہے، جو بیٹھے ہیں صاحب اقتدار ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے نا۔ وہ تو کلیئر جواب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی وسائل ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آغا صاحب، ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے۔ نظر چروکاں آغا خالد صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار آئی گوشہ ہمیشہ کے سندھ حکومت نمگا صوبائی منسٹرز کے استاں پریس کانفرنس کو تھا، تو آن گوشتا کہ یہ ممکن نہیں درستیں متاثرین کے استاں آنا پدا لوگ دیکھ بھی یا ماں مردم کے آنی ماڑی بلڈنگ کے استاں مخدوش ہیں یا کستال ہیں، ناقابل رہائش ہیں، تو آدھو ودی کے درکنک باں کالی کنک بھی، تو آنا دوبارہ بلڈنگ دیے گئے واسطہ یا جگہ دیے گئے واسطہ اقدامات کنک بھی بلے ای ممکن نہیں۔ دومنی بگا سندھ گورنر کے ہستے ہیں وسطنگ روچائی تارو تاب کو تو ایک گوشہ ہمیں بتا کہ متاثرہ مردم ہستاں کے آنا 80 گزے پلاٹ دیکھ بھی او بے ابتدائی 6 ماہ کرایہ آنما ادا کرنا، تو یہ چوڑا ممکن بود کن چکے آگا صاحب کو جگہ کہ حکومت نہیں آئی وڑا سندھ حکومت وڑے فنڈم نیستیں بلے آئی کارا چوں سر انجام داد کت کان، تو اما مردم کے آنی اما جمنندی جاگہ یا آنی بلڈنگ یا لوگ کے استاں کستال قرار دیکھ بودتگاں یا خالی کنائنک بوگاں چو گوشہ ہمیں بوگائیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مگا کہ سب ڈویژن لیاریا دروچ تو کا 6 عمارات کے ہستے ہیں یا بلڈنگ کے ہستے ہیں کالی کنائنک بودتا، تو عام سراپا احتجاجاں یا اما مردمانی گاڑی یا رکشہ یا موٹر سائیکل کے ہستے ہیں آنا تاوان رستہ میں بلڈنگ کپے وجہ عام سراپا احتجاجاں بلے ای حوالہ مگندے کے چوڑیں اقدامات کنک بوگا نہیں۔ تو میں کوشش کتا کہ سندھ صوبائی وزیر یا عہدے منتخب نمائندہ ایم پی ایم این اے آنی کو مگا پتران بھی چونکہ آپ موقف دیے گا تیار نہ بودتگا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام کے ہستے عام کوشش کتا دیمترام کوشش کرنے کے آپ یہاں یا موقفہ بھی دیں کہ آپ کے مدہ آچی اقدامات کرنا۔ بریک ضرور پتہ شمیں نہیں مکائیں گے شنگا پتران کرنے۔